बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। हकीकत में फिर जो है ख्वाबबाजी ले गए। हुआ कुछ यूं कि कराची के नौजवानों के साथ उस वक्त गलत होना शुरू हुआ जब हमने कोविड का दौर देखा। कोविड के सीजन में ऐसा लगा कि सोची समझी साजिश के तहत कराची के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का ख्वाब देखा गया और उस ख्वाब को हकीकत बनाने में कहीं पे भी किसी भी इंतजामिया ने चूक नहीं की। यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात करें तो लगता है कि तामीरी काम बहुत पीछे हैं और तखरीबी काम बहुत आगे हैं। होते होते हुआ यूं कि जनाब पहले 9 का रिजल्ट खराब हुआ, मैट्रिक का रिजल्ट खराब हुआ, फर्स्ट ईयर का और फिर इंटर का, और उसके बाद आते हैं एमडी कैट। और एमडी कैट में कराची के नौजवानों के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इस वक्त जब बेज़ाब्तियों की बात की गई तो कहा यूं गया कि एक और दफा ये तमाम प्रोसीजर होगा और एमडी कैट के इम्तिहान फिर लिए जाएंगे। और फिर लेने के बाद ऐसा लगा कि शायद कराची के नौजवानों को कुछ इंसाफ मिल जाए, लेकिन इंसाफ कैसे मिलता जब एमडी कैट के फार्मूले के तहत अगर कोई नौजवान इस टेस्ट को क्लियर कर भी देता है तो उस फार्मूले में होता यूं है कि उसका पिछला पहला तमाम रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाता है। और जब कैलकुलेट किया जाए तो ये सामने आया कि कोई भी नौजवान ऐसे नहीं थे कि इस दौड़ में आगे बढ़ते। ओवरऑल जो सूरत हाल में नजर आती है तो मुश्किल से 10 से 15 ऐसे नौजवान हैं जो पूरे कराची में एमडी कैट में पास होते हैं। सिंध की सतह पर यह सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है कि अगर हम पूरे सिंध की बात करें, यहां पे मामला खत्म नहीं होता। यहां पे तो सिर्फ ये है कि अगर आला तालीम और किसी खास मखसूस डिग्री को आपको हासिल करना है तो वो सूरत हाल अलग है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जहां कहीं यूनिवर्सिटियों में कुछ तालीम का सिलसिला था और कहीं सख्ती थोड़ी बहुत थी, तो आगे हमें एक और सिलसिला नजर आया और वो ये कि यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में वीसी के सतह पे जो तैनाती थी उसमें ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती के हवाले से बात की गई, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज सिंध की सरापा एहतजाज नजर आती हैं। पहले तो होता कुछ यूं था कि यहाँ पे पीएचडी डिग्री के साथ साथ 15 रिसर्च पेपर्स भी होना जरूरी थे। और जिस तरह से एचएससी की रिक्वायरमेंट है कि वीसी होने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, वो तमाम चीजें बालाए ताक रख दी गई। और हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी अब ब्यूरोक्रेट्स को देने के लिए बात की जा रही है, जिसपे तमाम यूनिवर्सिटीज में एहतजाज अभी भी चल रहा है। लेकिन होना कुछ नहीं है। जिस तरह से एमडी कैट के मामले में हुआ कि तमाम चीजें कह तो दी गई कि जनाब इस तरह से मामलात को लाया जाए, लेकिन वो हुआ कुछ भी नहीं। और आगे ये सूरत हाल है कि अब यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई का गला घोटा जा रहा है। जिस तरह से एक प्रोसीजर होना चाहिए, यकीनन जब एक बच्चा चलना सीखता है तो एक मरहले बार आगे बढ़ता है। आप किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट को इसकी सतह पे पहुंचा सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज की सतह पे पहुंच के उसके निज़ाम को संभाल सके, जबकि वो खुद रिसर्च नहीं जानता। हर किसी की अपनी फील्ड होती है और इस मामले में हुकूमत को संजीदगी से बात करनी चाहिए। एचएससी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम मानते हैं कि 18वीं तरमीम की बाद सूबे निहायत मजबूत बन के सामने आए हैं, लेकिन क्या ये सूबे अगर मजबूत हुए हैं तो फिर सवाल तो यूं भी बनता है कि फिर फेडरल में वो मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं कि जो कि तालीम को काबू करने में काम करती हैं। और अगर फेडरल में कोई मिनिस्ट्री काम कर रही है तो फिर उसकी सूबाई सतह पे क्या काम है। हम तालीम की मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक एमक्यूएम से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, आप माहिर इब्लागियात हैं। और साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मुनीब बिन अनस साहब, आप माहिर तालीम हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और साथ साथ मुनीब बिन अनस साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए। मुनीब बिन अनस साहब, क्या कहेंगे जो अभी सूरत हाल है? हम बात शुरू करते हैं एमडी कैट के टेस्ट से और जो कुछ कराची के नौजवानों के साथ हुआ उसके हवाले से क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, इस पूरी सूरत हाल पर तो मुझे वो शेर कुछ यूँ याद आता है कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग फिर भी न संभले हादसा देख कर भी। तो जिस बर्बादी का आगाज 2019 से हुआ, वही बर्बादी आज तक नई शक्लों में सामने आ रही है। और किसी साल कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सामने आ जाते हैं। यानी कि हर एक कोशा है कि किसी न किसी तरह वो इस शहर के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करे, वो इस शहर के बच्चों को आगे जाने से रोके। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मेडिकल फील्ड में कोई ऐसी एक बाउंड्री, ऐसी एक दीवार बनाई जा रही है कि जिसके एक तरफ पूरे शहर के बच्चे होंगे, दूसरी तरफ बकिया बोर्ड के बच्चे होंगे, जिस पर आगे हम मुसलसल बात कर रहे हैं, बात करेंगे भी।
تو ایک ناانصافی کی صورت نظر آ رہی ہے ہر جانب، افراتفری بھی ہے، اور مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب بچوں کا اعتماد اس ایمڈی کیٹ سے رہا نہیں ہے. بچے اب اس ایمڈی کیٹ سے نہ صرف دور بھاگ رہے ہیں بلکہ اس ایمڈی کیٹ کو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں. پہلے گزشتہ سالوں میں اس ایمڈی کیٹ کی کہیں کوئی نہ کوئی اہمیت تھی، بچہ اس پہ اعتماد کرتا تھا، بچہ اس کی تیاری کرتا تھا، لیکن اب بچے کو اس بات کا علم ہے کہ بھائی ایک رات پہلے تو یہ ایمڈی کیٹ لیک ہی ہو جانا ہے، اور کیوں نہ میں لیک کی تیاری کروں، کیوں نہ میں لیک کا ویٹ کروں، اور جب وہ پیپر لیک ہو تو میں جا کے وہی سوال رات میں مجھے ملے میں وہ رٹ کے جاؤں اور صبح جا کے میں ان کو سالو کر لوں. تو بچہ بہت زیادہ اس پہ مایوس ہے، اور بچہ منتظر ہے کسی ایسے رہنما کا یا کسی بھی ایسی پولیٹیکل شخصیت کا کہ جو سیاسی لیول پر، کہ جو ایسے لیول پہ کہ جہاں پہ بات سنی جاتی ہے، بات سمجھی جاتی ہے، کوئی ایسا بل پاس ہو، کوئی ایسی حکمت عملی بنے کہ جہاں پہ داد رسائی ہو سکے، جہاں سے یہ نظام بہتر ہو سکے. اچھا مدیب بن انس صاحب، جب ہم کراچی کی اسپیشلی بات کرتے ہیں، کیا آپ نے بھی وہ جائزہ لیا ہوگا کہ جب رات کو صبح 8 بجے بچے کے پاس پیپر آ جاتا تھا، وہ بچوں میں احساس ذمہ داری ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ 9 سے وہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جب احساس ذمہ داری ختم ہوتی گئی اور پھر اس کا رزلٹ خراب آیا، تو ہم نے یہ بھی دور دیکھا کہ جب پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کراچی میں رزلٹ خراب آیا تو جماعت اسلامی کا میں ایک بڑا احتجاج نظر آیا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ایک خیرات کے طور پہ نمبر دے دیے گئے جن کا فارمولہ آخر میں یہ سب جانتے تھے کہ ایم ڈی کیٹ کے پیپرز میں نہیں بنے گا. جب میں اور آپ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو کیا جو یہ فیصلہ ساز ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایم ڈی کیٹ کا فارمولہ کس طرح سے بنے گا، اور اگر جو صرف پاسنگ مارکس دینے سے یہ بچے کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے؟ دیکھیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جتنی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، ان سب کو کندھے سے کندھے ملا کر کام کرنا چاہیے. اور دیکھیں، اس کی جو مکمل بربادی ہے اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بورڈ ہے. جب تک کراچی بورڈ اپنے بچے کو، اپنے تمام تر طلباء کو اون نہیں کرے گا، اپنائیت نہیں دکھائے گا، تو بچوں کا مستقبل اسی طرح سے تاریک ہوتا رہے گا. اگر آپ کراچی بورڈ کو چھوڑیں، اگر آپ جو مختلف جو بورڈ ہیں، ضیاء الدین بورڈ ہے جو انٹیریئر سندھ کی ڈفرینٹ بورڈ ہے، تو وہاں تو بچہ آرام سے A1 گریڈ لے کے آ رہا ہے، وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں A1 گریڈ لے کے آ رہے ہیں بچے. لیکن اس سال کراچی بورڈ میں کراچی کا صرف 250 بچہ A1 گریڈ لے سکا. آپ خود سوچیں، کراچی کی جو میڈیکل کی سیٹس ہیں، کہ جو صرف گنتی کی سیٹس ہیں، جو صرف 800 850 سیٹس ہیں، اگر ان میں بھی 250 A1 گریڈ ہوں گے تو یہ بات تو یقینی کہ کراچی کے بچے کو یہ سیٹ نہیں ملے گی، کسی اور بورڈ کا بچہ ایزیلی آ کے اس سیٹ کو ہتھیا لے گا. اور آپ کو میں ایک بڑی خطرناک بات بتاؤں جو کہ ایک روش چلتی ہوئی آ رہی ہے. ضیاء الدین نامی ایک بورڈ ہے کہ جس کی خالی 10 سیٹس پہلے اس کا کوٹا تھا، جس کی خالی 10 سیٹس موجود تھیں اس پورے میڈیکل شعبے کے اندر، ایم ڈی کیٹ کے اندر. لیکن افسوس کے ساتھ ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ اس کا کوٹا ہٹا کر اس کی تمام تر سیٹس ان لمیٹڈ کر دی گئی. یعنی کہ اب بچہ ایزیلی ضیاء الدین بورڈ جا رہا ہے جو ڈفرینٹ صوبے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا تعلق کراچی سے بھی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پورے کے پورے صوبہ سندھ سے ہی نہیں ہے. ایسا بچہ ضیاء الدین بورڈ میں آ رہا ہے، اپنی انرولمنٹ کروا رہا ہے، اچھی پرسنٹیج لے رہا ہے، اور آگے وہ کراچی کی جو سیٹ ہے کہ جس میں حق کراچی والوں کا بھی بلکہ پورے صوبے کے بچوں کا اس پہ حق ہے، وہ سیٹیں لے جا رہا ہے، وہ سیٹیں ہتھیا رہا ہے. تو اس پہ کراچی بورڈ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ابھی بھی اپنے بچوں کو کم نمبر دینے، کیا ابھی بھی ناقص چیکنگ کر کے اپنے بچوں کو دیوار سے لگانا ہے، یا پھر کچھ اچھی حکمت عملی بنا کر بچوں کو اچھے مارکس کراچی بورڈ ہو گیا، ضیاء الدین بورڈ ہو گیا اور آغا خان بورڈ ہو گیا، یہ تمام چیزیں جو اپنے اپنے طور سے کام کر رہی ہیں، تمام لوگوں کے کوٹے فکس ہیں. جی دیکھیں، پہلے تو اس کا کوٹا فکس ہے. پہلے تو کراچی بورڈ کا تو خیر کوئی کوٹا نہیں، کراچی بورڈ کا انلمیٹڈ کام کرتا ہے. لیکن جو ضیاء الدین بورڈ ہے، جو آغا خان بورڈ ہے، پہلے ان کا کوئی ایکویلنسی فارمولا بنتا تھا، کوئی ایک ایسا فارمولا ذمہ داران دیتے تھے کہ جس کے بعد یہ بچہ بالمقابل لایا جاتا تھا کراچی بورڈ کے. لیکن اب کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے. اب ضیاء الدین بورڈ کی 85% کراچی بورڈ کی 85% کے برابر ہے. کراچی بورڈ کا جو بچہ ٹاپ کر رہا ہے وہ 85-86 پہ کر رہا ہے، جبکہ ضیاء الدین بورڈ میں ایوریج بچہ 85-86 لے کے آ رہا ہے. پنجاب کا آپ حال دیکھ لیں، پنجاب میں جو اچھا بچہ ہے وہ 95 سے اوپر پرسنٹیج لے کے آتا ہے، لیکن جو ان کا ایوریج بچہ ہے، جو بلو ایوریج بچہ ہے، وہ آرام سے کوئی 80+ % لے کے آ جاتا ہے. لیکن چونکہ کراچی بورڈ کا اچھا بچہ اس کی پنجاب کے بلو ایوریج بچے کی پرسنٹیج پہ فال کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ پنجاب کا بچہ آ کے آرام سے سندھ کی سیٹوں پہ آ کے اپنا حق جتا رہا ہے، وہ سندھ کی سیٹیں حاصل کر رہا ہے. اور اس میں ایسا نہیں کہ بھائی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، ہم کوئی تعصب کی بات کر رہے ہیں. پنجاب کے بچوں کے لیے پنجاب کے اندر سیٹس موجود ہیں کہ جس پہ بچہ ہر سال ایم ڈی کیٹ دیتا ہے، بچہ ہر سال اپنے صوبے کے کمپٹیشن کی بیس پہ وہاں کا ان کا میرٹ بن رہا ہوتا ہے. لیکن وہ بچہ جو وہاں پہ میرٹ سے محروم ہے، وہاں پہ وہ
سیٹ نہیں لے سکا، وہ الٹیمیٹلی وہ موو کر رہا ہے فیک ڈومیسائل بنانے کی جانب، اور وہ فیک ڈومیسائل بنوا کے وہ کراچی کی سیٹوں پہ آ کے وہ ایڈمیشن حاصل کر رہا ہے، کراچی والوں کو محروم کر رہا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک ٹیکنیکل بات اس میں سامنے آتی ہے جو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب تک ایم ڈی کیٹ نہیں ہو رہا تھا اس وقت پرائیویٹ یونیورسٹیز زیادہ ایڈمیشنز لے رہی تھی، اس میں جو ڈاکٹرز نکل رہے تھے وہ بھی ان کی کارکردگی بھی سوال تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، چاہے وہ پاس ہونے کی کنڈیشن میں ہے کہ نہیں ہے یا وہ اس ایبلٹی میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا نفاذ کیا گیا۔ اب پھر سے صدائیں آ رہی ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے۔ بیچ کی کوئی صورتحال نہیں نکل سکتی؟ کیونکہ ایم ڈی کیٹ سے پہلے بھی ہم سچویشنز بھگت چکے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے 1-8 کروڑ روپیہ ہے وہ تو آرام سے ہی کام کر سکتا ہے، جس کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ہم ختم بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو لے کے بھی نہیں چل سکتے، تو بیچ کی کیا صورتحال نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر اس ایم ڈی کیٹ کو ختم کیا جائے گا تو مختلف مافیات سرگرم ہوں گے، تو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیس بہت آسمان تک پہنچ جائے گی اور اس میں پھر پیسہ ہی چلے گا۔ لیکن ابھی بھی کوئی صورتحال بہتر نہیں ہے، تو جہاں تک ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بیچ کی صورتحال کچھ صحیح ہے کہ حکمران ایسے لوگ سامنے لے کر آئیں، ایسے پروڈکٹیو لوگ ہوں، قابل لوگ ہوں کہ جو پی ایم ڈی سی میں موجود ہوں، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل میں موجود ہوں، اچھی پالیسیز بنائے۔ میڈیکل کا جو یہ ٹیسٹ ہے، جو ایم ڈی کیٹ ہے، اس سے پہلے ایف آئی اے اور سائبر کرائم جیسی جتنے بھی ہماری ایجنسی ساری کی ساری ایکٹیو ہوں، پیپر کے لیک ہونے کو روکا جائے، انٹر بورڈ کو لگام دی جائے کہ بھئی انٹر بورڈ کراچی کے بچے کو اچھی پرسنٹیجز دے، اس کی چیکنگ درست کرے اور ڈومیسائل کے لیے شرط لگائی جائے۔ پچھلے سالوں میں ہمارے پاس جو کراچی کے 3 بڑے میڈیکل کالجز ہیں، ڈاؤ ہے، ایس ایم سی ہے، کے ایم پی سی ہے، 2019 تک ان 3 کے 3 میڈیکل کالجز میں یہ بات شرط تھی کہ بھئی آپ کا انٹر بھی کراچی کا ہو، آپ کا میٹرک بھی کراچی کا ہو۔ لیکن افسوس در افسوس کہ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ جب پاکستان میڈیکل کمیشن بن رہا تھا تب اس پالیسی کو بھی ہٹایا گیا کہ بھئی اب ڈی ایم سی کے اندر، اب ایس ایم سی کے اندر آپ کا انٹر کہیں کا بھی ہو، آپ کا میٹرک کہیں کا بھی ہو، آپ کا صرف ایم ڈی کیٹ بھی کہیں کا ہو، آپ کا صرف ڈومیسائل اس شہر کا ہو، آپ ڈومیسائل بنوائیے اور آ کے آپ اس شہر کی سیٹ لے جائیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی کچھ جو پرانے قوانین ہیں ان کو ری انفورس کیا جائے اور ایک ایسا قانون بنے کہ بھئی آپ کا انٹر بھی کراچی کا ہونا چاہیے، آپ کا میٹرک بھی کراچی کا ہونا چاہیے، آپ کا ایم ڈی کیٹ بھی کراچی کا ہونا چاہیے، تب جا کے آپ اس شہر میں سیٹ لینے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ منیب بن انس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر صدیقی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ عامر صدیقی صاحب، تنقید بنتی ہے، آپ کام کر رہے ہوں گے وہ اپنی جگہ، لیکن سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ کون اس مسئلے کو حل کرے گا تو یقیناً اسٹیک ہولڈرز حل کریں گے، اور کراچی والے ایم کیو ایم کی طرف دیکھتے ہیں کیا کام ہو سکتا ہے اس حوالے سے۔ جی دیکھیں، یہ جو مسئلہ یہ بہت آگے جا چکا ہے۔ اس کے اندر آپ کو اب ایک پہلو اس کے اندر آپ کو کوئی تقریباً 4 سے 5 پہلوؤں کو ساتھ جمع کرنا ہوگا۔ یہ باقاعدہ کوئی 15 سال سے اس کے اوپر کام چل رہا تھا۔ یہ آج ہم اس حال پہ آج نہیں پہنچے، 15 سال سے کام چل رہا تھا کہ کس طرح سے سندھ کا جو کیپٹل ہے کراچی، کہ وہاں کے بچوں کو ہم کیسے پیچھے کریں، کہ ان کو ایڈمیشنز بھی نہیں ملے، ان کو ہم تعلیم میں بھی پیچھے کریں۔ تو آج اس کے ثمرات آنے شروع ہو گئے کہ آج ہمارے بچے بالکل دیوار سے لگا دیا گئے۔ یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں کہ کراچی میں سے صرف 10 یا 15 بچے ڈاکٹر بن سکیں۔ میں وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، کمیٹی بھی بنی ہے سندھ اسمبلی کی، اس میں ممبر بھی ہوں۔ اس کے اندر ایک رپورٹ آئی ہے لاسٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، جو کہ سروج لودھی صاحب نے رپورٹ دی، وہ تفصیلی رپورٹ ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ کیا خرابیاں تھیں، کہ کس طریقے سے بچوں کو بکس نہیں دی جاتی، جو پیپرز کے ریزلٹ چیک کرتے ہیں وہ یو ایس بی اور پاؤٹ جو اپنے گھر پہ رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں ریزلٹ بدل دیتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک میکینزم چل رہا ہے۔ اور بچوں کو دیکھیں، آج آپ یہ بورڈ آفس کو الزام نہیں دے سکتے، آج آپ کا بچہ اس لیول پہ کیسے پہنچا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس 9 میٹرک میں ٹیچرز بھی ہیں، بورڈ آفس کی کارکردگی اٹھا لیں، ٹیچرز آپ کے بچوں کو پڑھا نہیں رہے، ٹیچر جو کراچی میں اسکولز ہیں ان کی تباہ کن حالت ہے، ٹیچر اسٹاف اسکولوں میں نہیں آتا، بچوں کو پڑھایا نہیں جا رہا۔ تو بچے اس لیول پہ 15 سالوں میں پہنچ چکے ہیں کہ اس میں اگر ہم بورڈ آفس کو بھی قصور دیتے ہیں بورڈ کو، تو اس میں بچوں کا بھی قصور اس لیے ہے کہ بچے گھروں پہ بیٹھ گئے۔ اب بچے نہ اسکول جا رہے ہیں، کیوں؟ ٹیچرز اسکول نہیں آتے تو بچوں نے اسکول آنا چھوڑ دیا۔ جب 9 میٹرک میں بچہ اسکول نہیں آ رہا، جب فرسٹ سے انٹر میں کالج، آپ جن کالجوں میں جائیں، کسی کالج میں آپ جا کے اچانک سے جائیں، ٹیچرز نہیں، اٹینڈنس نہیں ہے۔ تو یہ پوری پلان طریقے سے لایا گیا ہے۔ آج دیکھیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر کراچی کا اور دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے کہ ہمارے شہر سے 500 بچے بھی A1 گریڈ نہیں لا سکتے۔ وہ شہر جب پاکستان بننے کے بعد جہاں کے بیوروکریٹس اور ججز اس شہر کے پورے پاکستان میں ہوتے تھے، آج ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔
اور یہ پورا ایک منصوبہ تھا جو 15 سال سے چل رہا تھا، وہ آج پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اب جس صوبے کا بھی بچہ ہو آئے، جعلی ڈومیسائل بنوائے اور ایڈمیشن لے لے۔ آپ آج جائیں ڈاؤ کے اندر بچے اٹھا لیں سندھ کے، آج NAD کے اندر جو ٹیسٹ ہوا تھا وہاں بچے کیوں فیل ہوئے؟ انہوں نے A1 گریڈ تو لیے مگر NAD کا ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پہ میرٹ کے اوپر ٹیسٹ تھا، بچے فیل ہو گئے۔ آپ جائیں ڈاؤ کے بچے اٹھا لیں جن کو سندھ کے بچوں کو ایڈمیشن ملا ہے، ان سے 5 سوالوں کے جواب پوچھ لیں، 5 میں سے 5 وہ فیل ہو جائیں گے، ایک سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو یہ وہ فارمولہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ اپنے صوبے کو ہم ہلاکو خان والا فارمولہ ہے کہ ہم اپنے صوبے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب آپ بچوں کو جعلی نمبرز دلوائیں گے، ان کی پرسنٹیج بنوا کے ان کو یونیورسٹی تک لائیں گے تو کیا وہ بچے پڑھ کے اس صوبے کو سرو کر پائیں گے؟ میں اس بات کو یہاں پہ کلیئر کر دوں، یہ کسی زبان کی بات نہیں ہے۔ ہم اگر کراچی میں رہتے ہیں تو ہم ہمارا کیپٹل ہے، بالکل ہمارے سندھ کے بچے ہمارے بچے ہیں، ہم خود سندھی مگر یہ ان بچوں کا نقصان ہے۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اگر آپ کو آنکھوں دیکھا حال اس کے ریزلٹ دیکھنا ہے تو میں ان ہاسپٹلس کے نام نہیں لینا چاہتی، آپ خود جانتے ہیں، کراچی والوں کو اچھی طرح پتہ ہے، وہاں پہ جا کے آپ ڈاکٹرز کا حال دیکھ لیں جو اس پروسیجر سے ہو کے آئے، ان کو بات کرنا نہیں آتی، انہیں پرسکرپشنز لکھنا نہیں آتی، یہ وہ حال ہے جو ہو رہا ہے۔ خدا رہا اس کے حوالے سے کوئی بات سوچنی چاہیے۔ عامر، بات ساری ٹھیک ہے کہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے کہا 4 سے 5 اس کے پہلو ہیں جو نکلتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ MQM اپنی طور سے اس کی کمیٹیز الگ الگ سطح پہ بنائے گی کہ ہم کس معاملے کو کس طرح سے کیٹر کر سکتے ہیں، آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں جو کمیٹی بنی ہے نا، اس میں سردار شاہ صاحب ایک اچھا پلان لے کے چل رہے ہیں، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، سنی اتحاد کونسل بھی ہے، MQM پاکستان کے کہنے پہ کمیٹی بنی، پیپلز پارٹی کے کافی ممبرز ہیں، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے اس کمیٹی کے اندر ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں اور 12 تاریخ کو اس کی رپورٹ آنی ہے۔ مگر دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، میرے سندھ کے بہن بھائی جو میرے بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرا لاڑکانہ میں بھی دوست رہتا ہے، نواب شاہ میں بھی رہتا ہے، آج میں جو بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے پورے صوبے کے بچوں کو کہاں پہنچا دیا۔ آج ہم جو صوبہ یہ ملک تعلیم سے چلتا ہے، آج ہم نے ان بچوں کے ساتھ خود ظلم کیا ہے، اب ان کو ہم غلط طریقے سے جب آگے لے کے جا رہے ہیں تو یہ ان بچوں کا بھی قصور، ظلم ہوگا ان بچوں پہ، اور میرے صوبے کا کباڑا نکل جائے گا، جنازہ نکل جائے گا۔ میرے صوبے کو کون آگے لے کے جائے گا؟ جب تعلیم نہیں ہوگی، جب اچھے اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے تو صوبے میں ان بچوں نے سرو کرنا ہے۔ یہ بچے ہی قوم کا اور صوبے کا مستقبل ہیں، تو آج ہم ان بچوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہیں زبردستی ایڈمیشن دے کے یونیورسٹیوں میں اور جہاں لا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ جب وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ میرے صوبے کی خدمت کون کرے گا؟ کون جا کے وہاں پہ کمپٹیشن کرے گا؟ آج میں نے سندھ اسمبلی میں بھی بات کی، کیا ہم پنجاب کی کسی یونیورسٹی سے اپنے بچے کا مقابلہ کروا سکتے ہیں؟ لاہور کی کسی یونیورسٹی سے، کراچی کی یونیورسٹیوں کا یا سندھ کی کسی یونیورسٹی کا کوئی بچہ مقابلہ کر سکتا ہے پنجاب کی کسی یونیورسٹی سے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی انہوں نے سٹیپ لیے تھے یہ صوبے کے خلاف ہیں، یہ تعلیم کے خلاف ہے۔ ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کے اپنے صوبے کے لیے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے صوبے کو باقی صوبوں سے برابر کیسے لا سکتے ہیں۔ آگے تو نہیں نکل سکتے تو ہم برابر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ہمارے جتنے سٹیپ تھے وہ سب غلط ثابت ہوئے، اور یہ جو فیصلہ ہے بیوروکریٹس لگانے کا، یہ وہ فیصلہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ یہ بالکل بچوں کے اوپر جو آخری کیل جو بچی تھی وہ بھی تابوت میں ٹھوک دی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے آگے چل کے ان کو خود پچھتاوا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کہاں ان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا، یہ پھر کوشچن ایسے نہیں ہوتا عامر، آپ اسمبلی فلور پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ منسٹریز کی، یا تو پھر فیڈرل میں سے منسٹری ختم کر دی جائے یا صوبے میں سے منسٹری ختم کر دی جائے، یا پھر فیڈرل کی منسٹری کیا کر رہی ہے، وہاں پہ کیوں آپ نے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں، پھر HEC کا کیا رول ہے؟ کیا اس پہ نہیں سوال اٹھتا کہ بھئی HEC نے اگر یہ قانون بنائے ہوئے ہیں جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک VC کے بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، تو پھر سندھ گورنمنٹ اس کو کیوں نہیں ایڈپٹ کر رہی؟ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد جو یونیورسٹی کا جب سندھ ہر صوبے میں آ چکی تھی تو یہ بڑا یہ سمجھ لیں ظلم ہو رہا ہے نا۔ HEC بھی خاموش ہے، اور یہ پرائم منسٹر کو چیز سوچنی چاہیے کہ دیکھیں تعلیم جو ہے نا، اس میں کوئی نہ سیاست ہے، اس میں ہر مذہب کا، ہر قوم کا بچہ پڑھ رہا ہے، تو یہ بہت خطرناک ایشو ہے۔ اس کو بالکل ہم اسمبلی میں بھی کہتے ہیں، اس کو بالکل باریکی سے دیکھیں کہ یہ قوم اور ملک کے مستقبل کی بات ہے۔ ہم ایک سوچے سمجھے پلاننگ سے اس معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور بار بار ہم اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ HEC کو بالکل سوچنا چاہیے۔ دیکھیں HEC نے ان کو کہا تو انہوں نے HEC کے برعکس رول بنائے۔ آپ مجھے بتائیں، جو بندہ PhD کرے گا، اگر آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ PhD کریں گی، آپ کی ایک ریسرچ ہوگی۔ اگر آپ اپنے شعبے کے اندر اپنے یونیورسٹی میں ریسرچ کر کے آتی ہیں، PhD کر کے آتی ہیں، دنیا سے پڑھ کے آتی ہیں، اگر آپ اپنی یونیورسٹی کی وائس چانسلر بنتی ہیں، چانسلر بنتی ہیں،
تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے یونیورسٹی کو رن کیسے کرنا ہے, کیسے بچوں کو آگے. اب کیا بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک انجینئرنگ کری ہوئی ہوتی ہے چھوٹی سی, ایک ان کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے, یا ایم اے کیا ہوا ہے یا انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ڈاکٹری یا ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے. تو وہ بندہ جس نے ساری زندگی سول سروس کی ہوئی ہے وہ کیسے یونیورسٹی رن کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہو گئی کہ پھر آپ کسی پروفیسر کو اٹھا کے سیکٹری پی این ڈی لگا دیں, کسی کو اٹھا کے سیکٹری کلچر لگا دیں. یہ وہ تباہی ہے جو بالکل آخری کیل تھی وہ انہوں نے ٹھوک دی. اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتاؤں, کیونکہ میں خود پی ایچ ڈی کر چکی ہوں اور میرے ریسرچ پیپرز بھی شائع ہو چکے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پی ایچ ڈی کو پریفر کرتے ہیں کسی جاب کے لیے تو اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اس کا جو ریسرچ ورک ہوتا ہے وہ جس طرح سے لے کے چلتا ہے, وہ اپنے کام کو مختلف پیرائے میں لے کے چلتا ہے. اور جب آپ یونیورسٹی لیول پہ اس کو بٹھاتے ہیں تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا بچہ کس طرح سے کام کر سکتا ہے, وہ اس لحاظ سے اس ڈپارٹمنٹ کو فیسلٹی دیتا ہے. لیکن اگر جس کو یہی نہیں پتا کہ واٹ از ریسرچ اور کس طرح سے اس کو کیٹر کرنا ہے ان ڈپارٹمنٹس کو, تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. سر کیا یہی سب کچھ ہماری پرائمری میں بھی ہوا کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں دے دیا؟ یہ تباہی ہونے کے بعد جو ہے اب ہم یونیورسٹیز کی طرف آئے ہیں, اور جس طرح سے آپ نے اب ایم کیو ایم نے اسکولز کو ایڈاپٹ کرنا شروع کیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ والی تباہی بھی ایسے ہی ہوئی تھی کہ آپ نے بیوروکریٹس کو وہ دے دیا تھا اسکول, اور اب یہی تباہی جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہونے والی ہے؟ میڈم دیکھیں, سب سے پہلے ہم نے پرائمری کا گلا گھونٹا, پرائمری کا ہم نے گلا گھونٹ دیا, اس کے بعد ہم سیکنڈری پہ پہنچے, ان کا گلا گھونٹا, پھر مڈل سیکنڈری, صاحب ہم تباہی مچا دی. اب آپ ایک چیز اس میں سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ جو یونیورسٹی ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں. جب آپ کسی بیوروکریٹس کو لگا دیں گے تو یعنی کہ آپ نے سارے رائٹس ان سے چھینیں گے یونیورسٹی سے, تو وہ یونیورسٹی بھی سیاسی ہو جائیں گی کہ آپ جس آفیسرز کو بھی لگائیں گے وہ آپ کے اشارے پہ کام کرے گا, جس کو چاہے گا ہٹائے گا, جس کو جو ان کو پسند نا پسند پہ چلے گی. ہم پرائمری مڈل سیکنڈری کا گلا گھونٹ چکے ہیں, کالج میں ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں. آج دیکھیں کراچی کے کالج, وہ کالج کہ جہاں پہ لوگ ترستے تھے کہ سینٹ لارنس ہو, پی ای سی ایچ ایس ہو, خاتون پاکستان ہو, آدم جی کالج ہو, جتنے بھی بڑے کالج ہیں جو وہاں پہ آپ جا کے وہاں پہ کالجوں کی صورتحال دیکھیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھیں اس میں ہم ڈائریکٹ قصوروار بورڈ کو, اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو ہمارے 7 بورڈ ہیں اس رپورٹ میں سب سے بڑا جو انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پرچہ بنایا 6 گھنٹے کا اور بچے کو 3 گھنٹے دیے. وہ سروش لودھی صاحب کی رپورٹ ہے جو کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے جس پہ انکوائری کمیٹی بنائی تھی, وہ ابھی ہمارے پاس میٹنگ میں سامنے آئی. اس میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ پیپر لیندی بنایا گیا, 3 گھنٹے کا ٹائم تھا اور 6 گھنٹے کا پیپر بنایا گیا. تو 6 گھنٹے کا پیپر 3 گھنٹے میں کون کر سکتے, اور ایم سی کیوز کو کم کیا گیا. تو یہ جان بوجھ کے انہوں نے وہ پیپر لیندی بنایا کہ بچے فیل ہوں. آپ دیکھیں نا, یہ ایک میکینزم ہے, خالی بورڈ آفس کا قصور نہیں ہے, اس میں پوری بیوروکریسی ملی ہوئی ہے کہ ہم کیسے بچوں کو روکیں. تو دیکھیں کراچی کے اندر جو ہمارا سندھ کا کیپٹل کراچی ہے, اس میں ہر زبان کا بچہ رہتا ہے, چاہے بلوچ بھائی ہو, چاہے سندھی بھائی ہو, چاہے پنجابی ہو, ہر بچہ رہتا ہے. تو آج ہم سب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہم بالکل جو اندھے ہو چکے ہیں, ہم نے تعلیم کو بالکل ایک طرف رکھ دیا. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا, ہمیں صرف حال کی فکر ہے. حال میں تو آپ ایڈمیشن دلوا لیں گے, ان بچوں کو جیسے تیسے پاس کروائیں گے, تو کیا وہ بچے آپ کے ہاسپٹل میں یا آپ کی بیوروکریسی کے اندر سرو کر پائیں گے؟ صوبے کو آگے کیسے نکالیں گے؟ تو کیا ان نکمے بچوں کے ساتھ آپ صوبے کو آگے نکال سکتے ہیں؟ جس طرح سے ابھی اساتذہ کی جو تنظیم ہے مختلف وہ سراپا احتجاج ہے, 17 یونیورسٹیوں میں تعلیم کا سلسلہ بھی معطل ہوا ہے. کیا آپ سے رابطہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کسی نے کہ جناب یہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ آپ نے اسمبلی فلور پہ اس حوالے سے آواز اٹھائی کہ جناب یہ والا معاملہ جو ہے اس میں تعلیمی سطح پہ اس پہ کام کرنا ہے؟ جی بالکل, اسمبلی کے اندر بھرپور احتجاج بھی کیا گیا, ساری جماعتیں ساتھ تھیں. ہم ان کو بار بار یہی کہتے رہے کہ اس کو فی الحال مؤخر کر دیں, اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کروائیں, بحث کروائیں. جو پروفیشنل لوگ ہیں, جو ایجوکیشن کی جن کی جو ریسرچ جنہوں نے کی ہوئی ہے, جن کے اس فیلڈ کے اندر مہارت ہے, ان کو شامل کریں. تو کوئی بھی دنیا کے اندر آپ کو مثال نہیں ملتی اس چیز کی کہ آپ اٹھا کے کسی بیوروکریٹس کو لگائیں. بہت ہم نے کنونس کیا, یہاں تک کہ ہم نے نعرے بھی لگائے, فلور پہ ہم نے اسپیکر کا گھیراؤ بھی کیا, مگر گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہے, وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. وہ تو صبح میں ایک بل تیار کرتے ہیں, اسمبلی میں لاتے ہیں, 20 منٹ میں بل پاس بھی ہو جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت اس سے پہلے والی گزری, اس میں کوئی کام ہوا ہو یا نہ ہوا, لیکن وی سی کون سے تعینات ہونے اور کس طرح سے کس کو جو ہے جناب فائدہ پہنچانا ہے, یہ کام اس وقت بھی ہوا. اور لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ میں بھی یہی کچھ کام ہونا ہے کہ یہ صرف بیوروکریٹس کی تعیناتی کا سوال نہیں ہے, یہ ہے کہ فیسلٹی کس کو کیسے دی جا رہی ہے, کون سا آفیسر, کون سا رشتہ دار جو ہے وہ کون سے گریڈ پہ پہنچے گا. یہ تمام جو ہے سیاسی پہلو ہیں جس پہ نظر رکھنی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ایک اور پہلو جس پہ تھوڑی دیر پہلے منیب بن انس صاحب بات کر رہے تھے. آپ کی طرف آتے ہیں عامر صدیقی صاحب.
ایک لمیٹڈ سیٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ اگر دوسرا بورڈ ہے تو اس کی ایک لمیٹڈ سیٹس ہوں گی، لیکن ابھی جو ہمارے پاس ایک بات سامنے آئی جو بہت سارے لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ اب ضیاء الدین بورڈ کی جو سیٹس ہیں وہ ان لمیٹڈ کر دی گئی ہیں. کیا اس حوالے سے بھی کوئی بات کی گئی ہے؟ دیکھیں ضیاء الدین بورڈ جو ہے ایک فیک طریقے سے بنایا گیا تھا، اس کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. تقریباً رائٹس انہوں نے لے لیے ہیں دوسری یونیورسٹیز کے بھی، ان کو انلمیٹڈ پاورز ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک فیک بورڈ ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں سب کو پتہ ہے. اور اس نے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج MD-CAT کو آپ اٹھاتی ہیں 90% تو ضیاء الدین بورڈ کا ہاتھ ہے اس سارے معاملے کو کرنے میں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ غریب کا بچہ آگے آئے. چند لوگوں کی خاطر یہ سارا سسٹم بنایا گیا ہے. اب جس طرح آپ نے بیچ میں بات کی کہ وہ جو یہ بیوروکریسی کا مسئلہ ہے، یہ دیکھیں چند لوگ ہیں، صرف 9 یونیورسٹیز ہیں سندھ کے اندر گورنمنٹ کی. ان 9 یونیورسٹیز کے خاطر یہ پورا جو نظام تباہ ہوگا. چند لوگوں کی خاطر آپ اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگانے جا رہے ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو یہی کہا، MQM پاکستان نے بار بار کہا بیٹھیں اس مسئلے کو سوچیں کہ یہ آپ کے فیوچر 100 سال 50 سال آگے کی جنگ ہے. اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو اس آگ میں جھونک دیا تو شاید کبھی ہم نہیں نکال پائیں. اور آغا خان ضیاء الدین بورڈ کی ہم نے تو انکوائری کا مطالبہ کیا ہے کہ اس بورڈ کے پیچھے ہے کون، اس کو لایا جائے، یہ سارا جو ہے کچا چٹا ان کا کھولا جائے کہ ان کو کیوں انلمیٹڈ سیٹس دی گئی ہیں، ان کو خلاف قانون سیٹیں دی جا رہی ہیں. ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے، ان کے پاس بلڈنگز نہیں ہیں. اگر آپ جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے یا PDM کا جو رولز ہیں اس کے اوپر ہی پورا نہیں اترتے، PMDC کے اوپر نہیں اترتے، اور ان کی کہیں سے بھی ان کے پاس NOC نہیں مل سکتی. مگر اب کون ان کو NOC دلوا رہا ہے، کون ان کے پیچھے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن عامر صدیقی صاحب یہ تو پورا لیگلائز ہو چکا ہے معاملہ، اب چاہے وہ غلط طریقے سے ہوا ٹھیک ہے، لیکن ضیاء الدین بورڈ ایک لیگلائز طریقے سے چل رہا ہے. تو یہ بات تو آپ کے بھی علم میں ہوگی کہ لیگلائز کیسے ہوا ہے. اگر آپ اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے معاملہ ہو رہا ہے. اور PMDC، یا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ لاسٹ جو PDM کی گورنمنٹ میں تھی وہ PMDC وہ نا گفتی ہے کہ وہ کس طرح سے چل رہی تھی، یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے. دیکھیں آج کل ہو کیا رہا ہے کہ آپ کرپشن کو کارپوریٹ کرائم میں بدل دیا ہے. یہ کارپوریٹ طریقہ کار ہو گئے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے تو فوراً بل ڈرافٹ ہوتا ہے رات میں اور وہ دے دیا جاتا ہے، اگلے دن اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے. تو کرپشن کو ہم نے کارپوریٹ کرائم کو قانونی کور دے رہے ہیں. تو اب اسمبلی ربڑ اسٹیمپ ہے. سندھ اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بل رات میں بنتا ہے، صبح میں آتا ہے اور ان کو کور دے دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے لیگلائز تو ہو گیا نا، تو آپ ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. یعنی کہ جو چیز آپ کو انلیگل لیگل کروانی ہو، گورنمنٹ بل آتی ہے اور لیگل کروا لیتی ہے. اب وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس سے ہمارے صوبے میں اور اس سے ہمارے بچوں پہ کیا اثرات آ رہے ہیں. صرف پسند ناپسند چند دوستوں کی خاطر وہ پورے نظام کا انہوں نے کباڑہ نکال دیا ہے. آج آپ سوچیں کہ آپ جب اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے باہر ان یونیورسٹیوں سے پڑھا کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ پاس بھی ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. ایک سیاسی پہلو جو عامر صدیقی صاحب خاص طور پہ آپ سے کہوں گی، MQM فیڈرل میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ اپوزیشن میں ہیں. پھر وہی بات آتی ہے کہ کیا آپ کسی بھی طور سے، جس طرح سے آپ کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر گورنمنٹ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے آپ کے بغیر گورنمنٹ نہیں بن سکتی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا پریشرائز نہیں کیا جا سکتا کہ جناب فیڈرل سے معاملہ اٹھایا جائے اور پھر صوبوں پر پریشرائز کیا جائے کہ جناب اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل. چیئرمین MQM پاکستان خالد بھائی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے بھی بات کریں گے اور اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں جلدی. اور ہم پیچھے لگے ہوئے کہ کراچی کے اندر ایٹ لیسٹ 5 یونیورسٹیاں فوراً دی جائیں. اسلام آباد اور لاہور سے یونیورسٹی آگے ہی نہیں بڑھتی ہیں. آج تک ہم 9 یونیورسٹیوں پہ بیٹھے ہوئے اور کوئی ہمارے پاس نئی یونیورسٹی نہیں آئی. اب ایک یونیورسٹی حیدرآباد میں کوسار کے اندر آ چکی ہے. پوری کوشش ہے خالد بھائی نے یقین دہانی، ہم بھی پیچھے لگے ہوئے کہ خالد بھائی اس مسئلے کو اٹھائیں. تو بالکل یہ فوراً اٹھایا جائے گا اور اس کے اوپر آنے والے چند دنوں میں یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہونے جا رہا ہے. جو سندھ اسمبلی کی کمیٹی بنی ہے اس کے اندر MQM پاکستان علی خورشیدی بھائی پورے MQM کا کافی 6 یا 7 MPs ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کمیٹی سے فیوچر کے اندر بہت اچھا فیصلہ آنے والا ہے. بہت شکریہ عامر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر یہاں پہ اگر کراچی کے اسپیشلی مسائل کو اگر حل کرنے کی بات کی جائے اور نوجوانوں کے مستقبل کی بات کی جائے اور ان کو خوابوں کو پورا کرنے کی بات کی جائے تو پہلا اسٹیپ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے تو وہ تعلیم ہے. تعلیم میں جب تک آگے آپ نہیں بڑھیں گے آپ کا شہر، آپ کا صوبہ، آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کہا جاتا ہے ایک لائن بہت آپ سن رہے ہیں، فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس میں اب بھی پولیو کا مرض
लाहक है बच्चों को और उसमें जिम्मेदार कौन है सोचना ज़रूरी है। एक और दफ़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है जो कि 3 फरवरी के बाद से 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। उसमें क्या सिलसिला है, कब तक ये मुहिम जारी रहेगी और उसमें कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जिसमें पहुंचेंगे लोग और वहां पे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर दुर्र शहवार साहिबा मौजूद हैं। आप सोशल सेक्रेटरी PPA सिंध हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सना? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर दुर्र शहवार साहिबा, एक और दफ़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया, ये किस किस इलाके में होगी और ये कब तक जारी रहेगी? देखिए, ये पोलियो मुहिम का आगाज जो है वो 3 फरवरी से हुआ है, जो 1 हफ्ते तक चलेगी और इसमें पाकिस्तान के तमाम शहर जो है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान इसको कवर किया जाएगा। मेनली फोकस जो है इस वक्त हमारा भी जो है वो कराची, हैदराबाद और सिंध के एरियाज में है। जैसा कि आपको मालूम है कि रवा साल जो भी गुजरा है उसके अंदर हमारे पास मोर देन 70 केसेस जो है वो पोलियो के अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव थे और जिनका ज्यादातर जो लोड था वो सिंध और इंटीरियर साइड से ज्यादा था और कुछ केसेस जो है वो हमारे पास पंजाब साइड से भी आए थे। तो जो कैंपेन है वो तो हर दफा आपको पता है तमाम शहरों को, तमाम अजला को कवर करती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जैसे कि आपने कहा कि हर दफा ये टिकर भी चलता है कि अगर बच्चे को कल चलना है तो फैसला आज करना है। इस फैसले में कहीं ना कोई जो है वो कहते हैं ना हर्डल मौजूद है। अवाम का रवैया भी इतना अच्छा नहीं हुआ है कि हम इस कवरेज को कंप्लीट कर पा रहे हैं। लेकिन दुर्र शहवार साहिबा, मैं आपके इस बात से ही कहीं खो सी गई हूँ एक माँ के तौर पे कि क्या 70 बच्चे, और हम लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो इस तरह तो नहीं था जो मामला इतने खराब होते जा रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है। बिल्कुल लास्ट ईयर जब आपको याद होगा 1 जनवरी से ही जो है आगाज हुआ था पोलियो मुहिम का, उस तक हमारे पास एनवायरमेंटल सैंपल जो था वो पॉजिटिव था ना, केसेस इतने नहीं थे। लेकिन एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव होने का मकसद यही होता है कि हर बच्चा रिस्क पर है। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे जिनको वैक्सीनेशन नहीं हो पाई थी उन बच्चों को ये केसेस हुए और आप यकीन करेंगे कि जितने भी हमने जब उनकी, क्योंकि जब सर्विलेंस होता है तो हम देखते हैं कि बच्चे ने पोलियो वैक्सीन के साथ साथ बाकी वैक्सीन ली नहीं ली या पोलियो वैक्सीन मिली कि नहीं मिली, तो जितने भी केसेस थे उनमें से कोई भी बच्चा नॉर्मल रूटीन इम्यूनाइजेशन उसकी नहीं हुई थी। और उसके अलावा जो पोलियो कैंपेन आती है उसमें उनको डोजेज जो है वो बहुत कम मिली थी। तो जब बच्चे के अंदर इम्यूनिटी ही नहीं मौजूद होगी तो ये केसेस मजीद बढ़ने का इम्कान है और हम एज अ डॉक्टर बहुत परेशान है कि ये केसेस मजीद बढ़ेंगे। अच्छा दुर्र शहवार साहब, कराची स्पेशली आपने कहा कि कराची में केसेस ज्यादा हैं, इसकी वजूहात आपको क्या लगती है? देखिए, एक्चुअली हमारे आपको पता है कराची जो है वो सेंट्रल हब ऑफ हमारा अगर बात करते हैं कि यहाँ पे नकल मकानी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी जो है आप देखा जाए तो ज्यादा है, लोग इनकम के लिए बहुत से लोग आ रहे होते हैं, तो एक सेंटर ऑफ हब है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा कराची के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि अगर कोई भी वायरस कहीं पे भी ट्रैवल करके आता है तो मैं मिसाल के तौर पे वो वायरस कैरियर लेकर आ रही हूँ, मुझे बजाते खुद पोलियो तो नहीं होगा लेकिन मैं वो वायरस अपनी फीसिस में एक्सक्रीट करके उस एरिया सेवरेज को अफेक्ट करती हूँ। और आपको पता है हमारा सेवरेज सिस्टम जो है वो अनफॉर्चुनेटली कहीं पे लैग करता है, जो हमारा जो है वो पानी से मिलता है, फिर वो पानी बच्चे पीते हैं, डेफिनेटली वो कंटेमिनेटेड वाटर जाने की वजह से वायरस जो है बच्चों की बॉडी में ज्यादा हो जाता है जो अफेक्ट करते हैं बच्चे की बॉडी को। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप जो हम बाज़ ऐसा भी होता है कि कराची में स्पेशली जो बच्चों को टीके लगवाने जाते हैं वहाँ पे भी पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, फिर घरों में भी पोलियो ड्रॉप पिलाने आते हैं, तो क्या बाज़ पेरेंट्स इसलिए नहीं पिलाते वो कि हम तो हॉस्पिटल में पिला चुके हैं तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है? इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, अगर रूटीन इम्यूनाइजेशन किसी बच्चे की हो रही है तो वो तो होती रहेगी ना, उसको तो आपने करना ही नहीं है ना डिसकंटिन्यू, वो तो चलती रहेगी। और आपके साथ मसला हमें जो करना होगा वो ये है कि आप मतलब अगर जो कभी भी कैंपेन आती है तो आपने देखा होगा कि एक मार्किंग होती है बच्चों की ना, उंगलियों के ऊपर की जाती है परमानेंट मार्कर से, वो ब्लैक होता है, ब्लू होता है। तो अगर आपने उसको रूटीन इम्यूनाइजेशन चाहे वो हॉस्पिटल से पिला ले, चाहे बूथ लगते हैं वहां से पिलवा ले, या आप कहीं पर भी जाके पिलाए तो वो मार्क होता है। अगर आपने कहा कि मिसाल के तौर पर मैंने हॉस्पिटल में पिलवाया तो जो भी आपके पास घर पे वैक्सीनेटर आएगा वो आपसे कहेगा मुझे मार्क दिखा दीजिए। सेम गोज विद द हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल में जाके कहते हैं कि हमने पिलाया तो वो मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेरेंट्स जब अगर रूटीन इम्यूनाइजेशन जब होती है तो ये मार्किंग नहीं हो रही होती है, लेकिन जब कैंपेन आती है तो ये मार्किंग हम कंफर्म करने के लिए कि पेरेंट्स ने कोई डोज मिस तो नहीं किया तो ये मार्किंग जरूर हो रही होती है। अच्छा दुर्र शहवार साहब, खास तौर पर आपसे पूछेंगे कि कराची में ये हाल है कि लोग फ्लैट्स में रहते हैं या एक घर है तो घर में भी अपोर्शन सिस्टम हो गए। अक्सर ऐसा होता है कि
ایک گھر میں آپ کو پتا ہے کہ بچے ہیں لیکن وہ منع کر دیا جاتا ہے کہ اگر پولیو ورکرز آئیں تو انہیں آپ منع کر دیں کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں یا ہم نہیں پلائیں گے, وہ دروازہ نہیں کھولتے. اس میں محلہ کمیٹی کیا کام کر سکتی ہے, یا کمیونٹی سسٹم اگر ہم کہیں تو اس صورت میں کیسے اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی نہیں پلانا چاہ رہا اپنے بچے کو پولیو کے قطرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس کے لیے نا پچھلے سال سے بہت اسٹرانگ ایکٹ بن گیا ہے کہ اب اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس پولیو ورکرز گھر پہ جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارا جو رویہ کہ ہم نہیں پلوا رہے, ہم نے ڈاکٹر سے پلوا لیا یا کل پلوا لیں گے, تو جو ہے ان کے ساتھ پولیس جو ہے وہ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کس ڈاکٹر سے کہا ہے, جو ڈاکٹر جو آپ کو منع کرا آپ اس کا لیں, نہیں تو ان کو جو ہے وہ اب باور کیا جاتا ہے کہ ڈراپس پلوانے ہیں ہر حال میں. جیسے مثال کے طور پہ بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں ہم اپنے ڈاکٹر سے پلوائیں گے, تو وہ جو آپ کے پولیو ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کل آ کے آپ کا وہی نشان جو ہے وہ چیک کریں گے. یہ چیز اب تھوڑی سی اسٹرکٹنس کر دی یونین کونسل کے لیول پہ بھی, اور جو بوتھ ہاسپٹلس میں بھی لگتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بہت سے پیرنٹس ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے پئیں گے, تو وہاں پہ بھی ہم نے ویکسینیٹر جو ہے یا پولیو ورکرز ان کو بٹھا دیے اور ان سے کہا کہ آپ پلائیں بھلے سے ڈاکٹرز, لیکن آپ مارکنگ اور ڈیٹا جو ہے مینٹین وہ آپ وہیں پہ رجسٹریشن پر ہی کروائیں گے تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا گورنمنٹ کے لیول پہ مینٹین ہو. اور جو نہیں لیتے ان کے لیے ایکٹ ہوتا ہے, ان کو جو ہے وہ جا کے پولیس بھی ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے, اور جو ویکسینیشن ڈپارٹمنٹ والے ہیں یا وہاں کے جو یونین کونسل کے بندے ہیں وہ جا کے ان کو جو ہے وہ دوبارہ جو کہتے ہیں وہ انفورس بھی کرتے ہیں, ان کو کاؤنسل بھی کرتے ہیں اور پھر وہ ویکسین کرواتے ہیں. اچھا درود شہبر صاحبہ, کراچی میں کمیونٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, مختلف جماعتیں ہوتی ہیں, کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, کیا اس حوالے سے بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کمیونٹی کی سطح پہ میسج پہنچایا جائے یا وہاں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو کہا جائے کہ جناب اس کام کو آگے بڑھانے میں آپ ہماری مدد کریں؟ جی, آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ہمارے یہاں جو ہے وہ پڑھے لکھا طبقہ بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ویکسینیشن اینٹی ویکسین جو آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کرواتے ہیں, تو ان پہ جا کے ہمارے اب تو بہت سے آپ مجھے ہوا کہ لاسٹ ٹائم جو ہماری لاسٹ کیمپین گئی تھی تو وہ جو محلے کے جو معلم ہیں ان سے بات کی گئی, تو انہوں نے اپنے جمعے کے خطبے میں بھی جو ہے وہ اس کو انفورس کیا. تو بہت سے معلم جو ہے اس میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو ہے بار بار کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایکچولی رویہ جو ہے نا وہ پیرنٹس کو ہی کرنا پڑے گا. فرنٹ فائٹرز جو ہے نا وہ پیرنٹس ہی ہیں, انہیں کو اپنے بچے کو ویکسینیشن کروانی ہے اور پولیو کے ڈراپس بھی انہیں کو پلوانے, چاہے ہم کتنا بھی کہیں, لیکن اصل میں ان کو اپنے رویے میں چینج لانا ہے. وہ اگر رویے میں چینجز آ جائیں. میں آپ کی زبان سے آپ کے لفظوں سے یہ بات سننا چاہوں گی تفصیل سے کہ آپ اس بات کو بتائیے کہ اگر یہ کیسز 70 کے تعداد میں زیادہ بڑے ہیں تو اب اس کو مزید پھیلنے میں جو ہے وہ کتنا کردار ہو سکتا ہے ان بچوں کا جن کو 70 کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں, اور اب یہ معاملہ کتنی ایمرجنسی کی بنیادوں پہ حل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ تو ہنگامی صورتحال ہے نا. اگر آپ دیکھیں 71 کیسز, آپ کو خود معلوم ہوگا کہ 71 کیسز بہت بڑی اماؤنٹ ہے نا. کہیں گے ٹھیک ہے, اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہر بچہ جو 5 سال سے کم عمر ہے اور اس کی ویکسینیشن نہیں ہے اور اس کی امیونٹی کم ہوئی بھی ہے تو وہ رسک پر ہے, 100% رسک پر ہے. کیونکہ ہمارے انوائرمنٹل سیمپل اگر 70% بچے ہمارے یہاں 70 کیسز بچوں کو آیا ہے تو اس کا مطلب انوائرمنٹل سیمپل اس وقت ہمارے پاس مور دین 250 ایریاز کے انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو ہے. تو اس کا مطلب وہاں کا ہر بچہ جس کی بھی ویکسینیشن پراپر نہیں ہوئی ہے یا امیونٹی پراپر نہیں بنی تو وہ رسک پر ہے. اور رسک کا مطلب ہے دیکھیں پولیو ایک لا علاج مرض ہے. آپ مطلب وہی والی بات, جیسے آپ نے سنا 71, ہم لوگوں کے ذہن میں خوف آتا ہے کہ یار 71 بچے جو زندگی بھر کی معذوری میں مبتلا ہو گئے, جس کو بھی یہی سینس نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ میرے ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے, وہ زندگی بھر کے لیے ہینڈی کیپ ہو جائے گا نا. تو آپ نے اس ہینڈی کیپ کو بچانے کے لیے ہر بچے کو ہر دفعہ پولیو ڈراپ ضرور سے پلوانا ہے اور تمام ویکسینیشن کروانی ہے. ایکچولی صرف پولیو ڈراپس نہیں, بچوں کی ویکسینیشن ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس ڈپتھیریا کا کیس دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا, کیوں؟ ویکسینیشن ہی نہیں ہوتی ہیں. ویکسینیشن پراپر ہونی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جب یہ کسی بھی ملک میں جب پولیو کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں تو پھر آگے دوسرے ممالک کے ٹریول میں کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں, کسی انڈیویجول کے نہیں پورے ملک کی سطح پہ, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. بالکل, آپ کو خود پتا ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہمارا پاکستان کا پاسپورٹ دیکھتے ہی سائڈ میں کر دیتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی ٹریول کریں, پولیو کے ڈراپس ایون وہ اڈلٹس کو بھی پلا رہی ہیں. ہمارے لیے اتنی شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں یو آر فرام پاکستان, آپ سائڈ میں آئیے. آپ یہ بھی کہہ دیتے نا کہ ہم نے ڈراپس پیے ہوئے,
تب بھی وہ دے ڈونٹ ٹرسٹ اس. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کیسز اتنے ہو گئے, اور اگر ہم یہ نہیں کرائیں گے تو ہماری ٹریولنگ ان لانگ ٹرم میں جو ہے نا وہ آپ کو خود پتا ہے کہ وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی بندہ اگر ایک بھی پرسن وہاں پہ وائرس لے کر جاتا ہے اور اس ملک کو انفیکٹ کرے گا تو کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ کیسز ہوں, یا وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا ملک جو ہے وہ پولیو سے انفیکٹ ہو. تو پھر ہمارے لیے ٹریولنگ ہرڈلز ہوتی چلی جائیں گی, اور انفیکٹ ابھی بھی ہو رہی ہیں. آپ بہت سی ممالک میں دیکھیں اب آپ کو آن اسپاٹ جو ہے وہ ویزا نہیں ملتا, اب آپ کو پراپر پروسیس کے تھرو سے ہی جانا پڑتا ہے. آپ کو ویکسینیشن کارڈ سبمٹ کرانا پڑتا ہے, پولیو کا سرٹیفکیٹ سبمٹ کرانا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ کا پروسیس ہوتا ہے. اور اگر یہی چیز بڑھتی رہے گی تو آگے ہمیں ہی پرابلم ہوگی سب کو ٹریولنگ. یعنی کہ عمرہ سے لے کے حج پہ جانے تک اور دوسرے ممالک میں ٹریول تک سب بین ہو سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, خاص طور پہ اگر آپ, ٹھیک ہے ماں باپ دونوں کا کردار ہوتا ہے ایک بچے کی تربیت میں, لیکن کہتے ہیں کہ ماں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے گھر کو چلانے میں, بچے کی پرورش میں. ماؤں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ جو خواتین ہیں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں کہ وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں اور کس طرح سے اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کریں کہ جناب وہ ایک مضبوط انسان بن کے سامنے آئے اور بالکل صحت مند رہے؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ میں نے کہا سب سے پہلی درسگاہ بچے کے لیے اس کی ماں ہے. جو 1000 days آف لائف ہے نا, یعنی جب بچہ کنسیو کرتا ہے اس وقت سے لے کے جو پہلے 2 سال ہے وہ عمر ہے جس میں بچے کی ذہنی جسمانی نشو و نما سب کچھ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ماں جو ہے وہ سب سے پہلے بچے جو بھی پیدا اس کا 3 بنیادی حق ہے. سب سے پہلے پیدا ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر اس کو ماں کا دودھ ملنا ضروری ہے, جو 2 سال تک ملنا چاہیے. ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ 6 months, اور اس کے بعد ویننگ. اس کے بعد اس کی ویکسینیشن بہت امپورٹنٹ ہے جو پیدائش سے لے کے 9 مہینے 15 مہینے اور 5 سال تک کی عمر تک چلتی ہے. 9 مہینے تک آپ کی EPI ویکسینیشنز ہیں, اس کے بعد آپ کی پرائیویٹ ویکسینیشن جو بوسٹرز لگنا ضروری ہے. اس کے بعد بچے کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر امیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے نا تو اس کی ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائٹ بہت اچھی ہوگی. یہاں پر بچے سے پہلے اس کی ماں کی ڈائٹ کا بھی امپورٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. فیملی اسپیسنگ ہونا بہت ضروری ہے. ماؤں کی کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کے ایک بچے سے لے کے دوسرے بچے کے درمیان اگر گیپ ہوگا تو وہ ہر بچے کو ٹائم پراپر دے سکے گی, اس کی تعلیم پہ توجہ دے سکے گی, اس کی صحت پہ توجہ دے سکے گی. اور یہ ماؤں کا ہی عمل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, وہ کہتے ہیں نا, ہمیں بہتر مستقبل بنانے کے لیے, روشن مستقبل بنانے کے لیے آج بچوں پر محنت کرنی ہے. اور بچوں پر محنت کرنے کے لیے سب سے اہم کردار ماؤں کا ہی ہے, اور ماؤں کو ہی چاہیے کہ وہ میدان عمل میں آئیں. بہت شکریہ ڈاکٹر درے شہوار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, سوشل سیکرٹری PPA سندھ. فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. ہم نے پہلے بھی اس پہ پروگرامز کیے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ اگر 71 کی تعداد میں پاکستان میں یہ بچے موجود ہیں جن کو پولیو ہو چکا ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سو رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم ایک جرم کر رہے ہیں اگر یہ بیماری اس طرح سے پھیلتی ہے؟ خدا را آنکھیں کھولیں. یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بیماری ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی بچے کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہے بھی تو وہ فضلے کے ذریعے سے دوسرے کسی بچے کے اوپر جو ہے وہ جراثیم پھیلا سکتا ہے. اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ کھلی نالیاں اب بھی موجود ہیں. جہاں تک کراچی کی بات آتی ہے تو کراچی والوں کو خاص طور پہ اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے تمام باتوں کو کہ یہاں پہ ٹریول کر کے دوسرے جگہوں سے بھی لوگ آتے ہیں, نہ صرف دوسرے شہروں سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی جب لوگ آتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ ہوا میں کتنے جراثیم موجود ہیں. اگر یہی صورتحال رہی تو خدا نہ خواستہ بڑی بھیانک چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. تو خدا را دوسروں کی باتیں سننے سے بہتر ہے کہ اپنی بچے کی صحت پہ توجہ دیجیے, کیونکہ یہ ایسا مرض ہے جو آپ کے بچے کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے. میرے ملک پہ حکمران آئیں جو واقعی ہی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.